बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोबारा मेरे चैनल फ्रीशा पर आने पर खुश आमदीद। आओ उर्दू सीखें में आज हम दूसरा सबक सीखेंगे और दूसरे सबक में मैं आपको आज 4 हरूफ तहज्जी लिखना, उनकी पहचान और उनके तलफ़्फ़ुज़ के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं अपने दूसरे सबक की तरफ। तो मेरा ख़्याल है कि पहले दोहराई कर लें। पहले सबक में मैंने आपको अलिफ़ बे से लेकर से तक बनाना सिखाया था कि ये बनते कैसे हैं। आज से के बाद जो हरूफ तहज्जी आता है उसे हम कहते हैं जीम। तो जीम कैसे बनता है, इसकी बनावट क्या है? तो ये देखें कि जीम को बनाने के लिए पहले उसका ऊपर सिरा बनाते हैं। और ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये आपको जो लाइन नज़र आ रही है, इसीलिए मैंने कागज़ को इस तरह से रखा है कि आपको इस लाइन का इस्तेमाल का भी पता चले। तो इस सिरे के साथ इसको हम यहाँ से नीचे की जानिब ले आते हैं और इसमें ये जो इसका सिरा है या चोंच है, ये इसके पेट या दायरे से आगे नहीं जानी चाहिए और दायरा इस चोंच से आगे नहीं जाना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से ही घुमाते हुए ऊपर की जानिब ले जाते हैं और इस दायरे के दरमियान में एक नुक्ता डाल देते हैं। तो ये बन जाता है जीम। जीम के बाद दूसरा हरूफ तहज्जी वो भी इसी की शक्ल का होता है। ये 4 एक ही शक्ल के हरूफ तहज्जी हैं और ये दूसरा हरूफ तहज्जी भी बिल्कुल जीम की तरह ही बनाया जाता है और इसके दायरे में 3 नुक्ते होते हैं। तो जीम के बाद ये दूसरा जो जिसके दरमियान में 3 नुक्ते हैं, ये चे कहलाता है। ये है जीम। ये है चे। और तीसरा जो हरूफ तहज्जी है उसकी शक्ल भी बिल्कुल सेम इसी की तरह की है और उसका फ़र्क ये है कि उसमें किसी किस्म का कोई नुक्ता नहीं होता। दरमियान में जीम में 1 नुक्ता है और चे के दायरे में 3 नुक्ते हैं और हे खाली होता है, इसमें कोई नुक्ता नहीं होता। और उसके बाद चौथा हरूफ तहज्जी जो आज आपको सिखाना है वो खे कहलाता है और खे के सर पर 1 नुक्ता होता है। तो इनकी पहचान ये है कि जीम के दायरे में 1 नुक्ता, चे के दायरे में 3 नुक्ते, हे खाली और खे के सर पर 1 नुक्ता। तो उम्मीद है आपको इसकी बनावट और तलफ़्फ़ुज़ के बारे में समझ आ गई होगी। इसको कहते हैं हे, H ए वाई हे, और ये के H ए वाई खे। तो जीम चे हे खे। जीम से जूता, जीम से जानवर, जीम से जहाज़, जीम से जाओ, जीम से जुराब, चे से चूज़ा, चे से चूहा, चे से चिड़िया, चे से चिड़चिड़ापन, हे से हुक्का, हे से हलवा, खे से खरगोश, खे से खैमा, खे से खराब।
تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج آپ نے دوسرے سبق میں 4 حروف تہجی سیکھے، جن کی بناوٹ، اس کی بناوٹ یہ ہے کہ یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا سرا یہاں تک جاتا ہے اور اس کے بعد الٹا دائرہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بیچ میں ایک نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، تو یہ جیم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے اس کا پہلے سرا بنایا جاتا ہے اوپر کی جانب اور پھر الٹا دائرہ بنایا جاتا ہے اور اس کے درمیان میں 3 نقطے ڈال دیے جاتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے چے۔ اسی طریقے سے اوپر اس کا سر بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر الٹا دائرہ اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی نقطہ نہیں ہوتا، یہ ہے ہے، اور اسی کی شکل کا یہ خے ہے اور اس کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیا جائے تو یہ خے بن جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو جیم، چے، ہے اور خے کی بناوٹ اور تلفظ کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو قلم کے بارے میں بھی بتا دوں تاکہ گیٹ ون گیٹ فری والی بات ہو جائے۔ تو میں آپ کو خوش خطی بھی سکھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اردو کو خوبصورت کس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے قلم کا ہونا ضروری ہے اور یہ قلم کو میں نے اس لیے بیچ میں سے تراشا ہے تاکہ آپ کو اس کی صحیح سمجھ آئے کہ الفاظ بنتے کیسے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، اس کو رکھا ہم نے اور اس کو ایسے نیچے کی جانب کھینچ دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بن گیا الف۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف دیکھنے میں ایسا ہونا چاہیے جس طریقے سے چاول کا دانہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسرا حروف تہجی ہے وہ ہے بے۔ تو بے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریباً الف کے سینٹر سے شروع ہوتا ہے، ایک سائڈ سے یہ باریک ہوتا ہے اور دوسری سائڈ سے جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا جاتا ہے یہ چوڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور آخر میں آ کر ہم اس کو اس طریقے سے سنگل نوک کے ساتھ یا قلم کی ایک نوک کے ساتھ اوپر کی جانب اٹھا دیتے ہیں اور یہاں سے ایک قلم کا فاصلہ رکھ کر یہاں پر اس پر نقطہ ڈال دیتے ہیں۔ نقطہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے تھوڑا سا یہ کرو ہے۔ بنیادی طور پر اگر آپ ان 4 حروف کو لکھنے کی پریکٹس کر لیں تو باقی حروف تہجی آپ کے لیے لکھنا آسان ہو جائیں گے۔ اور جیم کو بنانے کے لیے اسی طریقے سے ہے کہ پہلے قلم کی نوک سے اس کے سر کو بنایا جائے اور پھر یہاں تک جس طریقے سے انگلش کا 7 یا 7 جس کو آپ کہتے ہیں وہ بنایا جائے اور اس کے بعد یہاں سے اس کا دائرہ الٹے رخ میں گھمائیں اور یہاں پر لا کر اس کے اوپر والے سرے کو قلم کے اٹھا لیں اور نیچے والے سرے سے اس کو اوپر کی جانب لے جائیں اور پھر اس کو اس طریقے سے مکمل کر لیں تو یہ جیم بن گیا۔ اب جیم کے درمیان میں ایک نقطہ ڈالیں تو یہ جیم بن گیا۔ 3 نقطے ڈال دیں گے، یہ دیکھیں چے میں 3 نقطے ڈال دیں گے تو یہ چے بن جائے گا، خالی چھوڑ دیں گے تو یہ ہے رہے گا اور اگر اس کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیں گے تو یہ خے بن جائے گا۔ تو اس کو ہم کوئی نقطہ نہیں ڈالتے تاکہ آپ کچھ نقطے اس میں ڈال کر خود اس کی پریکٹس کریں اور اس کے بعد جو اگلا الفابیٹ ہے یا حروف تہجی ہے وہ ہے دال۔ اگر آپ کو بنیادی طور پر یہ 4 لفظ لکھنے آ جائیں اور دیکھیں میں قلم کس طریقے سے گھماتا ہوں، کہاں سے میں قلم کو اٹھا لیتا ہوں، تو یہ بن گیا دال۔ اگر یہ 4 حروف تہجی آپ کو لکھنے آ جائیں تو آپ پوری حروف تہجی بڑے خوبصورت انداز میں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جناب آپ کے لیے نیا پیکیج آ گیا کہ آپ جو ہیں وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے لے سکتے ہیں۔ ایک آپ اردو بھی سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خوش خطی بھی سیکھیں جسے آپ کیلی گرافی کہتے ہیں۔ تو آج کے دوسرے سبق میں پہلا حروف تہجی جیم، دوسرا چے، تیسرا ہے، چوتھا خے اور اس کی
بناوٹ یہ ہے کہ پہلے اس کا یہ اوپر والا سرا ساتھ کی طرح بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد الٹا دائرہ بنا دیا جاتا ہے۔ سیم شکل ہے تینوں کی، فرق صرف یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ جیم کے دائرے میں ایک نقطہ اور چے کے دائرے میں 3 نقطے، ہے خالی اور خے کے اوپر ایک نقطہ۔ الف کو بنانے کے لیے آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے یہ بنا ہے، اور بے کی آپ شکل دیکھ لیں کہ بے کس طریقے سے بنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے جیم کس طرح سے بنتا ہے اور دال کس طرح سے بنتا ہے۔ تو آئندہ آپ کو مزید حروف تہجی آئندہ پروگرام میں سکھائے جائیں گے۔ تو اب چاہوں گا میں آپ سے اجازت، امید ہے کہ آپ کو اب تک کا یہ پروگرام یا آپ کا سبق جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو جناب اب فائنلی اجازت، اللہ نگہبان اور اللہ حافظ، اور پاکستان زندہ باد۔